बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा का फ़रीज़ा मुख्तलिफ़ अदयान में। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से रोज़े का एहतमाम किया करते थे, रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले रमज़ान का इस्तकबाल किया जाता था, उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती थी। रजब से ही तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाती थी और फिर रमज़ान से पहले खुतबा शाबानी आपने दिया और फिर रोज़ा है, और रोज़े के अंदर फिर आपने पर्टिकुलरली जो एहतमाम किया वो तमाम चीज़ें, उसके फ़ज़ाइल जो बयान किए गए, जो मोटिवेट किया गया उम्मत को, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और माजी के अंदर जो मुख्तलिफ़ अदयान रहे हैं या जो मुख्तलिफ़ अदयान आज भी रोज़ा रखते हैं, उनके रोज़े में और हमारे रोज़े में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब ने, सीरत स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा डॉक्टर अशफाक हैदर जाफरी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सबसे पहले डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। और ये वाज़ह कुरान पाक के अंदर हमें मिलता है कि इससे पहले भी रोज़े थे और रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। उस वक्त भी रोज़े से मकसूद यही पैगाम था जो आज मुसलमान के लिए रोज़े से मकसूद पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, या वो पैगाम मुख्तलिफ था? इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले इस रोज़े की जो मुख्तसर तारीख़ है थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डाल दें, फिर बात को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आप ज़िंदा मौज़ूआत और जुदागाना तर्ज के साथ जो मुख्तलिफ़ फ़िक्र के ज़ाविये हैं उन पर दस्तक देते हैं, और उससे यकीनन एक नई बात जो है वो सोचने का मौका भी मिलता है, बयान करने की तौफ़ीक भी मिलती है, और लोगों के लिए भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक नया सीखने के लिए मौजूद होता है। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इसी तरह आरान बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान भी बड़ा बराह रास्त जो है वो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस माहौल में रमज़ान मुबारक की जो नेकियों का मौसम बहार है, जिसमें इस वक्त आप और मैं बेहमदी ताला सांस ले रहे हैं, ये इसके तनाजुर में ये सवाल यकीनन कई ज़हनों का सवाल हो सकता है कि ये जिस मश्क में हम इस वक्त हैं, जिस पाकीज़ा फरीज़े की अंजामदही में इस वक्त पूरी उम्मत जो है वो है मौजूद है और मसरूफ़ है, इसका आगाज़ और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? पहली बात तो हमें ये समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी अगर हम इस नुक्ते की तरफ अपनी तवज्जो ले जाएं कि ये जो कुरान हकीम की सूरह बकरा के अंदर आयत मौजूद है, जिसका हवाला अभी आपने दिया, ये कुरान ऐसा कामिल कलाम है, ये किसी बात के अंदर उभाम नहीं छोड़ता। उसके अंदर ही उसके जितने गोशे हो सकते हैं, मुमकिना गोशे, जो इंसानी ज़हन में उठने वाले जितने मुमकिना सवालात होते हैं, उन्हें इंतहाई इख्तिसार के साथ ऐसे जामियत में एड्रेस किया जाता है कि गोया किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहती है। आप ये देखिए ना कि ये आयत करीमा जिसके अंदर कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातिब करके फ़र्ज़ियत रोज़ा की बात की है, वहाँ ही गोया इसकी तारीख भी बयान कर दी है और मकसदियत रोज़ा भी बयान कर दी है। हम मकसदियत रोज़ा पे तो थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लें कि फ़र्ज़ियत रोज़ा और इसके बाद इसका पिछली अक़वाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। रोज़े की तारीख़ पे जब हम जाते हैं तो असल में जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पहली बात तो ये पता चलती है कि फ़र्ज़ियत रोज़ा का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदे का भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्या है कि बंदा साहिब तकवा हो, पहले से ज़्यादा परहेजगारी की हालत उसकी बेहतर हो चुकी हो, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कसावतें हैं वो कम होना शुरू हों और बंदा अपने रब की तरफ सफ़र करना शुरू कर दे। तो बुनियादी मकसद रूहानी बालिदगी है, अपने आप को अंदर से बेहतर करना है। अब इस मकसदियत को आप देखें कि इस मकसदियत की उन्वान के ज़ैल में जब हम अक़वाम की तारीख़ का मुताला करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया की जितनी इल्हामी मज़ाहिब पर मबनी ज़िंदगी करने वाली अक़वाम थी, उनके यहाँ भी रोज़ा किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। हत्ता कि जो गैर इल्हामी नज़रियात रखने वाली अक़वाम थी और यानी तहज़ीबें थीं, उनके अंदर भी किसी न किसी अंदाज़ में रोज़े की कोई न कोई सूरत मौजूद थी। रोज़े की तारीख़ की इब्तिदा अगर देखें तो बड़ा खुशगवार हैरत होती है कि इसकी तारीख़ इस कुर्रे अर्ज़ी पर इतनी पुरानी है जितनी इस कुर्रे अर्ज़ी पर इंसान की तारीख़ पुरानी है। सबसे पहला रोज़ा जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, जब अल्लाह के साथ उनका तस्फिया हो गया और उनके मामलात तय हो गए, अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक लाफानी माफ़ी का पैगाम आ गया, बशारत आ गई, तो बंदा अपनी तरफ तवज्जो देना शुरू करता है। उन्होंने अपनी तरफ देखा तो उनकी जिल्द जो थी वो झुलस चुकी थी। ज़ाहिर है जन्नत के अंदर ये भी शायद एक मुनफरिद पहलू हो हमारे बहुत सारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए कि जन्नत के अंदर जनाब आदम और जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जो थे, उनका लिबास जो था वो ऐसा था जैसे नाखून होता है हमारा, पूरा कालब इस तरह का था।
اچھا جب دنیا میں تشریف لائے تو یہاں موسمیاتی تبدیلیاں اور سورج کی روشنی اور جو ممکنہ طور پہ ہم اس وقت توقع ایک تصور میں لے سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو جلد تھی وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی۔ جب معافی کا معاملہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی طرف توجہ دینا شروع کی، اپنی جلد کو دیکھا تو جنت میں ان کا جو قالب تھا، جو حالت تھی، اسے وہ دیکھتے اور یہاں نہیں تھا، تو انہیں بڑی ایک ذہنی طور پہ کوفت ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو رحمان اور رحیم ہے، کسی انداز میں اپنی مخلوق کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتا ہے، جہاں اتنا کرم فرما دی ہے، اب یہ کرم بھی فرما دی کہ اس تکلیف سے مجھے نجات دے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر یہ ہدایت القاء کی کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پہلا روزہ رکھا تو اس کی برکت سے، یعنی یہ افطار کی برکت دیکھیں، روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ افطار پہ پہنچتا ہے تو کس درجے کا بندے کو انعام ملتا ہے، ذرا تصور کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے جب اس کو عرضی پر پہلا روزہ رکھا نا اور پہلا افطار کیا، پہلے افطار پہ اللہ نے ان کے جتنے زخم تھے وہ سارے ٹھیک کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جب دوسرا افطار انہوں نے کیا تو اللہ رب العزت نے، اب زخم ختم ہو چکے تھے لیکن جسم کے اوپر جلد سیاہ تھی، داغ موجود تھے، داغ کے نشان جسے آثار ہم کہتے ہیں وہ موجود تھے، وہ بھی ظاہر ایک بدنما سی کیفیت لگتی تھی۔ دوسرے افطار پہ اللہ نے وہ سارے داغ بھی ختم کر دیے، لیکن جلد سیاہ تھی۔ اب جلد سیاہ تھی، آپ یہ دیکھیں کمال بات ہے، جب تیسرا روزہ انہوں نے افطار کیا اور انہوں نے اپنی جلد کی طرف دیکھا تو ان کی جلد جو ہے وہ مکمل طور پہ نورانیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں ان کے بارے میں مفسرین نے اور مورخین نے یہ بات لکھی کہ اللہ نے ان روزوں کی برکت سے انہیں ایسی اعلیٰ جلد عطا فرمائی، اندھیرے کے اندر اگر وہ رات کو بغیر روشنی کا سہارا لیے چلتے تھے نا تو اسی جلد سے جو اتنی سیاہ ہو گئی تھی اور جل گئی تھی اور تکلیف جو پیدا کرنے، اس سے ایسی روشنی پیدا ہوتی تھی کہ اشراط الارض کو دیکھنا جو ہے ان کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ روزے کی برکت تھی بنیادی طور پہ، وہاں سے یہ روزہ چلا۔ اور پھر یہ کوئی اقوام، کسی قوم کی کوئی تہذیب ایسی موجود نہیں ہے جس کی تاریخ کے اندر روزہ ہمیں نہ نظر آتا ہو۔ آپ قدیم مصریوں کو دیکھیں تو ان کے یہاں روزہ ایک رسم کے طور پہ ملتا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے نہیں، اس سے پہلے آپ قدیم یونانیوں کو دیکھیں جو ایک بڑی نامور اور نمایاں تہذیب ہے، تو ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ ایک تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ زرتشت کے جو ماننے والے تھے، جب آپ ان کے ماننے والوں کو، فالورز کو دیکھتے ہیں، جو ان سے وابستہ لوگ تھے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاں روزہ اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ عام آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف خواص کو روزہ جو ہے وہ رکھوایا جاتا تھا۔ اور یہ سوسائٹی کے اندر ایک سٹیٹس سمبل تھا کہ جو خواص ہیں، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر اس وقت ذات پات کا اور اس کا ایک تقسیم تھی، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ روزہ رکھنے والا آدمی اعلیٰ درجے کا آدمی ہے، سوسائٹی کا بہتر آدمی ہے، اس لیے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے جب ہم آتے ہیں تو ہمیں مختلف اور تہذیبیں، مثلا قدیم چین جو ایک بہت پرانی تہذیب ہے، ان کے ہاں جس آدمی کو قبیلے کا سربراہ بنایا جانا مقصود ہوتا تھا، یعنی جو ولی عہد ہوا کرتا تھا، اس کی تربیت کے لیے اسے روزے رکھوائے جاتے تھے تاکہ اس کے اندر ٹالرنس کا لیول بہتر ہو سکے، برداشت کا لیول بہتر ہو سکے، اپنے مزاج سے مختلف چیزوں کو قبول کرنے، سمجھنے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بہتر ہو سکے۔ غصے کو جو ہے نا اینگر مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ پرانی ساتھ چلی آتی ہے، حتیٰ کہ جب ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، اب کیونکہ وہ ہمارا ماضی قریب میں ان کے ساتھ بہت گہرا رابطہ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں منگل اور بدھ کا روزہ، اور بہت قدیم جو ہندو تھے ان کے اندر جو تھا وہ اتوار اور منگل کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ تو اب اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ یا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں عمومی طور پہ یہ روزہ خواتین رکھتی ہیں، اور خواتین میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی وہ روزہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک دعا ہے، پرارتھنا ہے ان کی اپنی اعتقادات اور رسومات کے مطابق، جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے خیر و برکت جو ہے اس کی دعا مانگتی ہیں، اس کے لیے اپنے رزق کی برکت کے لیے جو ہے اس کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ تو گویا یہ ایک خیر کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہر زمانے میں رہا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا، اشفاق حیدری صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی تاریخ کے اوپر مختصر روشنی ڈالی، ظاہر ہے ہم پروگرام کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن عیسائیت میں اور یہودیت میں جو روزے کا تصور ہے، ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائیوں کو اور حقائق کو واضح کرنے کے لیے ماہ رمضان کے ان پروگرامز کو منعقد کیا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہودیت اور عیسائیت میں روزے کا تصور کیا اہمیت رکھتا ہے، میں چند کلمات ڈاکٹر صاحب کی بات کو تسلسل دیتا ہوا آگے کی طرف بڑھاتا چلوں۔ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور جس طرح قرآن نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم جب جنت میں تھے اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، فلا تقربا هذه الشجرہ، اگر آپ اس شجرے کے قریب جائیں گے تو آپ فتکون من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔
اب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میں نے ظلم کیا، اور اس کا اقرار بھی حضرت آدم نے خود کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بالکل ٹھیک۔ گویا کہ روزہ رکھ کر اس ظلم کو جو اپنے آپ پر انسان کرتا ہے، اس روزے کو رکھ کر اپنے اندر وہ روحانی اور معنوی کیفیت کو پیدا کرتا ہے کہ وہ جتنے مظالم اور جتنے غیر شرعی کام جو خدا سے اسے دور کر دیتے ہیں، ان کاموں سے دور ہو کر خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں انبیاء کی زندگی کے اندر روزہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر تھے تو 150 دن تک وہ کشتی پر تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بھائی حضرت داؤد سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے تھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ مہینے کے پہلے 3 دن، پھر مہینے کے درمیان والے 3 دن اور مہینے کے آخر کے جو 3 دن تھے ان میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی روزے میں گزری۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے بیٹا لے کر آئیں؟ تو آپ نے جہاں پر روزہ رکھا تھا وہاں پر سکوت کا روزہ بھی رکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا چپ کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ یعنی روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ان باتوں سے بچیں جو کہ لہو و لعب کی طرف ہوں۔ بی بی نے یہ روزہ رکھ کر خاموشی سے بتایا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ گویا کہ روزے دار کی گواہی اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی باذن اللہ، تو ایک روزہ دار اگر روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ خدا بھی اس کی گواہی دیتا ہے اور اسے متقی ہونے کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں روزے کا تصور کیا ہے، تو اس سے پہلے صرف 2 جملے ادا کروں کہ ادیان 2 طرح کے ہیں جی۔ ایک ہے سامی ادیان، ایک ہے غیر سامی ادیان۔ مختلف نام دیے جاتے ہیں اسے ابراہیمی ادیان بھی کہہ سکتے ہیں، غیر ابراہیمی ادیان۔ تو جو ابراہیمی ادیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے، ان میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا تصور دیکھیے آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کوہ طور پر قیام کرتے ہیں تو 40 دن آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آج بھی اگر آپ دیکھیں یہودیت کے اندر وہ 2 طرح کے روزے رکھتے ہیں، 3 طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک وہ دن کہ جس دن بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا وہ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح 6 سے 7 روزے ان کے ہاں مخصوص ہیں جو کہ اس وقت رکھے جاتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا تھا۔ اگر آپ تعلیمات حضرت موسیٰ دیکھ لیں جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو فضیلت کی بات تھی وہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کی قوم روزہ رکھا کرتی تھی اور وہ خود بھی روزہ رکھتے بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی روزے رکھے۔ آج بھی اگر عیسائیوں کے اندر کیتھولک ہے یا پروٹیسٹنٹ ہیں، یہ تمام فرقے بھی روزے کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو معنوی اعتبار سے ایک بلند و بالا شخصیت قرار دینا ہے تو ہمیں یہ چاہیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ روزہ رکھیں۔ میں ڈاکٹر بریک پہ جانا چاہتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ روزے تو رکھتے تھے، یہ تو تاریخ سے آپ دونوں کی گفتگو سے بھی بات ناظرین کے لیے سمجھ میں آ گئی، لیکن روزہ مختلف تھا ہم سے اور ان کے روزے میں کیا چیز مختلف ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے تاریخ میں تو دیکھ لیا کہ مختلف ادیان میں روزہ موجود تھا، لیکن ہمارا روزہ اور ان کے روزے میں فرق کیا ہے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے ایک بات پچھلی گفتگو کے تناظر میں، دنیا کی تقریباً تمام الہامی اور غیر الہامی جو نظریات ہیں اور عقائد ہیں ان کے اندر روزے کا تصور ملتا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی لگ بھگ 6800 کے قریب نظریات ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی تعداد کے مطابق کوئی 5000 سے زائد
ایسے نظریات ہیں جن پہ 20,000 سے زائد لوگ کسی نہ کسی حیثیت میں دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں اور پریکٹس کرتے جی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کتنی دلچسپی کی بات ہے کہ کم و بیش سارے نظریہ حیات کے اندر روزہ موجود ہے سوائے ایک نظریہ حیات کے، سوائے ایک مذہب کے. اس میں براہ راست جو ہے وہ روزے کی تعلیمات نہیں ہے. اور وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ ہے سکھ مذہب. سکھوں کے ہاں براہ راست جو ہے وہ روزے کی ایک نہیں ہے. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامعین تک یہ باتیں پہنچے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یقیناً روزے کا جو عمومی تصور ہے یعنی کھانے پینے سے گریز کر لینا، یہ تاریخ میں ہمیں کم و بیش ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کو دین کامل عطا کیا گیا، دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ اپنے سے پہلے سارے جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نظریات اور عقائد تھے نا، ان سب کا خلاصہ بھی ہے اور ان کی سب سے لیٹسٹ فارم بھی ہے، سب سے جدید صورت جو ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ اس دین نے رہتی دنیا کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننا تھا، اس لیے اسے کامل قرار دیا گیا. اور اس کے اندر وہ آئندہ زمانوں کے اندر جو امکانی ضرورتیں اور صورتحال ہو سکتی ہے ان سب کا خیال رکھتے ہوئے گویا اس کو ترتیب دیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام دین ہے، اس کے اندر روزہ جو ہے اس کی پہلے کے روزوں کی نسبت 4 ایسی بنیادی آسانیاں ہیں جو یہ دین ہمیں عطا کرتا ہے. گویا یہ وہ 4 آسانیاں ہیں جو اس سے پہلے کہیں موجود نہیں تھی. مثلا جہاں جہاں الہام کے تحت دین روزے کی فرضیت تھی، روزے کا رکھنا ضروری تھا، وہاں پر جب ایک دفعہ روزہ کوئی شخص اختیار کر لیتا تھا تو لگ بھگ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. یعنی وہ اور بعض کے ہاں تو پکی ہوئی چیز جو آگ پہ پکی ہے وہ نہیں کھا سکتے. میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ دوسرے درجے پہ ہے. پہلا یہ کہ سب سے پہلے کہ لگ بھگ 24 گھنٹے کا روزہ تھا. اور اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں صورتحال یہی تھی کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا اور روزہ افطار کرنے کے وقت غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب پر جس وقت وہ روزہ کھولتا تھا، روزہ کھولنے کے بعد کسی نے کوئی چیز کھا لی ہے اور اس کے بعد اگر وہ سو گیا ہے تو سونے کے بعد گویا اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. یعنی اگر آنکھ لگ گئی ہے، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی ہے، اس کے بعد دوبارہ روزہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں آ جاتا تھا، اس دوران کھا پی نہیں سکتا تھا. تو اس پہ ایک بڑی معروف حدیث بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی سامعین کے سپرد کرتا چلوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں جو ہے روزے کو اسی انداز میں جو ہے اپنی امت کو سکھایا اور بتایا. لگ بھگ 24 گھنٹے کا روزہ تھا. حضور کے ایک صحابی تھے، مشقت کر کے گھر واپس پہنچے، روزے کا وقت تھا، پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھیں، میں اطراف و اکناف میں کیونکہ عزیز رہتے ہیں، احباب رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، تو میں کہیں سے دیکھتی ہوں کچھ کھانے کو پینے کو ملتا ہے تو میں آپ کو پیش کرتی ہوں. وہ وہاں چلی گئیں اور وہ جو صحابی تھے جو مشقت سے واپس آئے تھے، محنت مزدوری کر کے گھر پہنچے تھے اور روزے کے گویا افطار کا انتظار کر رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کھانے کو کچھ طلب کیا تو ان کی زوجہ نے انہیں توجہ دلائی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ہاں حضور نے فرما رکھا ہے کہ آنکھ لگ جائے تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے. گویا انہیں خالی پیٹ ہی دوسرا روزہ اختیار کرنا پڑ گیا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، محدثین نے بتایا کہ اگلے روز ظہر کی نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے تو پھر سر نہ اٹھا سکے، نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. حضور نے جب سلام پھیرا اور دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی یہ حالت ہے بتایا گیا، تو حضور نے اس اپنے محبوب صحابی کا سر جو ہے وہ اپنے گود کے اندر رکھا اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے ان کی اس نکاہت کو دیکھ کے، کمزوری کی حالت کو دیکھ کے. اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضور کی اس گریہ کی کیفیت اور رقت کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے ایک مستقل آسانی پیدا فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بشارت پہنچی کہ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائیے کہ آپ سے پہلے کی ساری امتوں کے لیے لگ بھگ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آپ کے اس گریہ کے عوض آسانی ہے. یہ جو آپ کی طبیعت پہ گدازی آئی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ اب آپ کی امت غروب آفتاب کے بعد جب روزہ کھولے گی اس وقت سے لے کے سحری کے وقت تک اسے آزادی ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے. تو گویا یہ پہلی امت تھی جس کو یہ آسانی عطا کی گئی. 3 اور باتیں ایسی ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں تھی، میں جزوان ان کو سرسری اس پہ بھی تذکرہ کرتا جاؤں. پہلی امتوں کے اندر یہ آسانی میسر نہیں تھی کہ روزوں کا جو ماحول تھا، یعنی جو مہینہ تھا یا چند دن جو گنے ہوتے تھے جن میں وہ روزے رکھتے تھے، ان سارے دنوں میں خواہ روزہ کھل گیا یا روزے کی حالت میں، اس پورے ماحول کے اندر وہ مرد جو ہے وہ اپنی خواتین کے قریب نہیں جا سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آسانی عطا کی گئی کہ افطار سے لے کے سحری کے قائم کرنے تک وہ شریعت کے قواعد اور اس کی طرف سے ہدایات ہیں ان کی روشنی کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ قرب بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ دوسری آسانی ہے جو اس سے پہلے روزے داروں کو میسر نہیں تھی، حضور کی برکت سے میسر آئی. افطاری کرنے کا یہ جو سپین ہے وہ، اور یہ دو. تیسرا جو ہے، اس سے پہلے جتنے لوگوں پہ روزے فرض ہوئے ان کے ہاں کوئی شخص
صحت مند ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، ہر حالت میں اس کو روزہ رکھنا پڑتا تھا. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر کی برکت ہے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں براہ راست یہ آسانی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور پوری دیانتداری سے اپنی مرض کو اس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے، اس کا اندازہ قائم کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو اللہ نے کیسی خوبصورت آسانی عطا کر دی کہ وہ جو اس کے روزے کے چھوڑے ہوئے دن ہیں ان کو گنتی میں رکھے، حافظے میں رکھے، اور جب صحت مند ہو جائے تو سال بھر میں کسی وقت بھی ان کو دوبارہ جو ہے وہ روزے رکھ کے اسی طرح کئی اجر اللہ سے وصول کر لے جیسا اپنی گنتی پوری کرے قرآن حکیم میں جیسا کہ. اسی طرح جو چوتھی آسانی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے روزے کی ذیل میں عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی شخص خواہ کتنی مشقت سے گزر رہا ہوتا تھا، اس کے لیے روزے کے جو ایام تھے ان میں روزہ رکھنا لازمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ اللہ نے آسانی عطا فرمائی جو قرآن حکیم کے ذریعے ہم تک پہنچی کہ اللہ نے یہ کہا کہ اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص سفر کی مشقت میں مبتلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے اس کے سفر اختیار کرنے میں مشقت کا ذریعہ بن سکتا ہے، مشکل کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ بھی ان دنوں کو گن لے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کرتے. تو یہ وہ 4 بنیادی براہ راست ایسی آسانیاں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بابرکت کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں، اس سے پہلے کی امتوں کے پاس نہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک سوال ناظرین کے ذہن میں ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں. جیسے ماہ رمضان پہلے سے موجود تھا لیکن روزہ اس میں فرض کیا گیا، اب اس سے اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی، یا رمضان کی وجہ سے روزے کی فضیلت بڑھی یا روزے کی وجہ سے رمضان کی فضیلت بڑھی؟ یہ بھی دوسرا یہ بتائیے گا جو اس سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا اس کے لیے بھی کوئی مخصوص مہینہ تھا، وقت کا تعین تھا، وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کی اگر تفصیل کو اور اس کے ترجمے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آپ کے یہ 2 سوال جو ہیں یہ دونوں کا جواب مل جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا. سب سے پہلے تو اللہ ہر ایک سے خطاب نہیں کرتا اس روزے کے بارے میں، چونکہ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو پہلا درجہ ہے وہ مسلمان ہونے کا ہے، صاحب اسلام ہونے کا ہے، مگر مسلمان ہونے کے بعد جو اوپر والا درجہ ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے. اور اللہ جب اپنے مخصوص احکام اپنے بندوں کو بتاتا ہے اور ان سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کو انجام دیا جائے تو اللہ انہیں مومن کہہ کے خطاب کرتا ہے. میں عموماً اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ڈائریکٹلی کافر سے خطاب نہیں کرتا. اگر کافر سے خطاب کرنا ہو تو اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے. لیکن مومن سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ اس سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے، سبحان اللہ. کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا کام کرو؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ مجھ پر ہی کیوں فرض کیے ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ تم پر ہی میں نے فرض نہیں صرف کیے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امت، تم سے پہلے بھی لوگ تھے ان پر بھی میں نے فرض کیے تھے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس پر بھی ہم اگر وقت ملا تو گفتگو کریں گے کہ متقی کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے. جی میں آگے تو آ رہا ہوں اس کے یاد رکھیں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ماہ رمضان ہی یہ مہینہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں گے یا پہلی امتوں میں اس کے علاوہ بھی تھے، تو اس کا جواب بھی قرآن مجید کی آیت دیتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ومن شاہد منکم الشہر، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے، یعنی اللہ نے اس مہینے کو مخصوص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فلیصم ہو، یعنی اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پچھلی امتوں میں کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہوا کرتا تھا، یہ سوال ٹھیک، کوئی مخصوص نہیں تھا کہ ان دنوں میں ہی روزے رکھنے ہیں، یعنی رمضان مخصوص نہیں تھا، یہ رمضان مخصوص نہیں ٹھیک تھا. ہو گیا. لیکن اللہ نے اس امت کو اور اس کے ایک ایک عشرے کو اللہ نے ایک مخصوص فضیلت نعمت والا سے بنایا نواز دیا. ہے. بیسیکلی رمضان خود فضیلت والا ہے، جی اس کے بالکل. اندر قرآن پاک اتارا گیا، اس کے اندر جہنم جو ہے سے آزادی ملتی ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر پھر بے شمار جیسے اس کی فضیلتیں ہیں. اسی طرح سے اس میں ایک ایڈ آن ہوا جو 2 ہجری کو روزہ فرض کر دیا گیا. تو رمضان بیسیکلی اٹ سیلف ایک فضیلت والا مہینہ ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے ادیان تھے ان میں رمضان میں روزہ شرط نہیں تھا، رمضان میں شرط نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی رمضان
کی ایک نعمت ہے، برکت ہے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے رمضا یعنی جلا دینا. یہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو جلا دیتا ہے. یعنی اللہ کی پہلے عشرے میں رحمت ہے، پھر دوسرے میں مغفرت ہے، پھر تیسرے میں نجات ہے. یعنی 3 اللہ نے بہت بڑی نعمتیں اس میں دی ہیں کہ اللہ رب العزت انسان پر یہ نازل کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ یہ دوسری امتوں پر جو نازل کیا گیا اس امت پر بھی نازل کیا گیا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ دوسری امتوں پر تو نازل کیا گیا لیکن امت محمدی کو مخصوص اللہ نے جو نعمت اس مہینے میں عطا کی، جیسا کہ قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی یہ جبرن نہیں کہا کہ اس مہینے میں رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر ایک نے. اللہ نے جب کہا نا کہ لعلکم تتقون، مجبوریاں اگر کسی کی ہیں تو وہ کسی اور دن اس کی گنتی کو پوری کر سکتا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے لیے تو اللہ نے پورا شیڈول دے دیا کہ رمضان آئے گا اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں انگریزی مہینے کے اعتبار سے فلاں مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے یا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے بھی. لیکن اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کا حدود اور قیود کا جو تعین تھا وہ پھر کس طرح ممکن ہوا کرتا تھا؟ ان کو انبیاء کی سیرت کو دیکھنا ہوتا تھا کہ انبیاء نے کیا کیا. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عیسائیت کے اندر اگر آپ ان کی انجیل کو پڑھیں، چونکہ انجیل بھی 4 ہیں، لوقا ہے، مرکس ہے، متی ہے، یوحنا ہے، ان میں پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت انہیں ملتی ہے ٹھیک ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو گڈ ڈے کے نام سے ان کے ہاں یہ دن پایا جاتا ہے کہ اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے. لہٰذا اس دن ان کے لیے مخصوص ہو گیا کہ ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے. پھر جب ان کا ایسٹر تہوار آتا ہے اس سے پہلے چند ایام ہیں مخصوص کہ اس دن انہوں نے روزہ رکھنا ہے. یہ ایام ان کے لیے مخصوص قرار دے دی گئی. لیکن پورا مہینہ جو ہے برکتوں والا یہ خاص امت محمدی کے لیے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر آخری بات جو عرض کروں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، جو مریض کے لیے اللہ نے ایک الگ سے بات کر دی، مسافر کے لیے بات کر دی. اللہ نے پھر یہ بات بتائی کہ کیوں اللہ نے یہ چاہا. کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید، پھر اللہ کہتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کیجیے. بالکل ٹھیک ہو گیا اور تم متقی بن جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، پھر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر ہمارے ہاں تو اللہ رب العزت جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، روزہ اس لیے رکھو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو جو اس سے پہلے ادیان تھے ان کے اندر جو روزہ فرض کیا گیا تھا یا ان کے اندر جو روزہ موجود تھا جس بھی شکل میں موجود تھا اس سے کیا مقصود تھا؟ اس سے مقصود بھی متقی اور پرہیزگار بننا تھا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کا فریضہ مختلف ادیان میں، اور اس کے اوپر ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں تو اللہ رب العزت متقی پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تو کیا جو اس سے پہلے ادیان تھے ان میں جو روزہ تھا اس سے بھی مقصود اللہ رب العزت کا یہی تھا کہ یہ لوگ بھی تزکیہ نفس کریں، یہ لوگ بھی متقی بن جائیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. بالکل جیسے جس آیت کریمہ پر ہم اس پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اسی آیت کے اندر جہاں اللہ نے ایمان والوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، پھر سابقہ امتوں کی مثال دی ہے، اور پھر یہ محدود نہیں کیا اس کو کہ اس عمل سے مقصود جو ہے وہ صرف امت مسلمہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، بلکہ مثال کے بعد اللہ نے مقصد بیان کی ہے. اگر یہ ہمیں فرضیت جب سنائی گئی اس کے ساتھ اس مقصد کو بیان کر دیا گیا ہوتا تو شاید اس سے ہم یہ مفہوم لیتے کہ تقوی کا حصول جو ہے وہ صرف امت مسلمہ کے حوالے سے روزے کی تناظر میں ہے. جب بیچ میں ایک مثال قائم کر دی گئی سابقہ اقوام کی، تو خاص طور پر الہام پر مبنی جو مذاہب ہیں ان میں روزہ رکھنے کے ایک بہت بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر اپنی روحانی بالدگی اور اپنے آپ کو اللہ
اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ تھا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے سابقہ تہذیبوں جن میں براہ راست الہام کی بنیاد پر زندگی نہیں گزاری جا رہی تھی، وہاں پر بھی جو مسلسل کئی برسوں کی ریاضت کے بعد، مشاہدے کے بعد ان کے صاحبان علم، صاحبان خیال نے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ روزہ ایک ایسی مشق ہے، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے نا. دیکھیں ظاہری طور پر یہ ایک جسمانی مشقت ہے، ایک جسمانی عمل ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، لیکن یہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے اس کے براہ راست اثرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں جسم پہ بعد میں وارد ہونا شروع ہوتے ہیں، روح پر اس کے اثرات پہلے وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے جب روزے کی حقیقی مفہوم کو ہم سمجھیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہو، اور مفہوم حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں ہو اور حرام کاموں سے نہ بچے، یعنی وہ کام جو اس کی روح کو گدلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی طہارت کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں، جو آدمی ان کاموں سے نہیں بچتا اسے اس روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی. سو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ منہ اور معدے کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی آنکھ کا روزہ بھی ہے، میری اور آپ کے کانوں کا روزہ بھی ہے، ہماری زبان کا روزہ بھی ہے، اور پورے جسم کا روزہ بھی ہے. حتیٰ کہ صوفیات تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندے سے روزے کے عمل کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ بندے کی آنکھ جو ہے وہ بھی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی اور خوشنودی سے باہر نہ دیکھے، اس کے کان اللہ کی ہدایت اور رہنمائی اور اللہ کی ناپسندیدہ کوئی بات نہ سنے، اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سارے عوارض کے روزہ ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کے خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اس کی تنہائی، اس کا تصور وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور بندے کو یہ علم ہونا چاہیے ہر لمحے کہ میں جب روزے کی حالت میں ہوں تو مجھے روز برہ عام جو زندگی ہے، غیر روزے والی زندگی، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے آپ کی طہارت کا اہتمام کرنا. ڈاکٹر صاحب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے چہرے مرجھائے رہتے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو مسلمان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ روزہ رکھے تو حشاش بشاش رہے، اپنی صفائی کا اہتمام رکھے، اپنے معاملات کو اسی طرح سے حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتا رہے، مرجھائے چہرے کے ساتھ اس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک احتیاط بتلائی ہے امت محمدیہ اور دیگر مذاہب کے اندر جو ہے، یہ اتنا فرق ہے ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں. جی بے شک بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے بنیادی طور پہ یہ گنتی کے 29 یا 30 دن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک نصب العین ہے، ایک مستقل مشق ہے جو پورے سال کے لیے ہمیں کروائی جاتی ہے. آپ کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، آپ کو اجتماعیت کا تصور دیا جا رہا ہے. آپ جب اجتماعی افطار کا کنسپٹ سامنے لے کے آتے ہیں، ہمدردی ہے دوسروں کے ساتھ، آپ کا تزکیہ نفس ہے، نہ جانے کتنے فوائد ہیں روزے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی جو سب سے بڑی اور منفرد برکت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک آدمی کے ارد گرد ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ جتنا اس ماحول میں دین کی روح کو اپنے مزاج سے ہم آہنگ کرنے میں جتنی آسانی ہے، شاید کسی اور ماحول میں، کسی اور مہینے میں، کسی سال کی کسی اور وقت کے اندر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص صرف ایک خواہش رکھتا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو رب تو اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے یہ یقیناً رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، نجات کا مہینہ بھی ہے، لیکن اس سے کئی درجہ آگے بڑھ کر یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے. ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے استقبال رمضان کا جو تصور ہے امت کے اندر ہمیں عرفاء نے، صوفیاء نے دیا، اس کا پس منظر یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرو کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، میں نے اسے میکسیمم کیسے یوٹیلائز کرنا. آپ دیکھیں، اور یہ سنت عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے لگ بھگ 60 دن پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو گویا حضور کے معاملات اور معمولات میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. حضور خود کو ایسے تیار کرتے کہ تاکہ رمضان سے میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکے. اور پھر اصحاب رسول کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر بھی تواتر کے ساتھ جب رمضان قریب ہوتا تو وہ اپنے معاملات کو اس انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیتے کہ اپنا بہترین وقت، بہترین صلاحیت کے ساتھ، بہترین یکسوئی کے ساتھ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر سکے. یعنی کہ گویا اس بات سے، ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ بات سامنے آئی کہ جو جوش ولولہ اور جو تیاری رمضان کی دین اسلام کے اندر موجود ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے.
اور جو استقبال رمضان کے عنوان پہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے روشنی ڈالی، جس طرح سیرت کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے اس کے اوپر زیادہ فوکس اور زور دیا ہے، باقی ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، باقی امتوں میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کو بار بار ہم نے ثواب کے طور پر اور اس پر روشنی ڈالنے کی وجہ سے پڑھا کہ پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، لیکن ہمارے پاس ان کے حقائق چاہے وہ کتابی شکل میں ہوں یا دوسرے مذاہب میں عملی شکل میں ہمیں نظر آئیں، وہ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ جی، لیکن مذہب اسلام کے اندر ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے کہ اگر ہم ایک شخص کو روزے کی فضیلت کے بارے میں ہی بتائیں تو وہ اس کے لیے بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ متقی اور پرہیزگار روزے کا ہدف بتایا گیا ہے، بلکہ یہاں پر دو جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے جب پوچھا، کیونکہ جب مجلس رسول میں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ تو جب کوئی صحابی نہیں بولے تو حضرت سلمان فارسی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مزاح کے عالم میں، کیونکہ ہم تک بات پہنچانی تھی اس لیے انہوں نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو دن میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان آپ ہی بتائیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھا کرو، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 سے ضرب دے دیں گے۔ کہا میں 3 روزے رکھتا ہوں، اسے 3 سے ضرب دیا جائے تو 30 بن جاتے ہیں، گویا میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہے، یہاں پہ قریب ہے، یہاں کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں۔ ان سے میری ذاتی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ سال کے 5 دن چھوڑ کر پورا سال میں روزے رکھتا ہوں۔ یہ یہاں کا واقعہ ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، اور ابھی میں نے پچھلے دنوں تحقیق کی تو یہ آج سے میں 10-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ ملے تھے مجھے، اور آج یعنی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو میں نے پھر ان کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ حیات ہیں کہ نہیں، وہ انتقال کر گئے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ان کا حقیقت کے اندر جب وہ مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا، ایکچولی یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہ روزہ رکھنے سے آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے ہم پہلے بتا رہے ہیں، آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کا رجحان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو ایک آپ روٹین میں آ جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ سب سے خوبصورت جو بات ہے روزے کی، جو میں ہر بندہ ظاہر ہر آدمی کا اپنا ایک مشاہدہ بھی ہے، ایک تو علم ہے دین کی نسبت اور تناظر، اور ایک پھر ذاتی مشاہدہ بھی آپ کا رہتا ہے۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ سب سے زیادہ آپ کو آپ کے مزاج سے متصادم بات کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی جو چیز میرے مزاج سے ٹکراتی ہے، جو میرے نفس کی خواہش ہے، جو میرے نفس کی آواز ہے، اس کے خلاف مجھے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ماہرین نفسیات ہمیں بتاتے ہیں، دنیا بھر کے سارے ماہرین اب کم و بیش اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایک عادت اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر 40 دن تک لگاتار رہے تو اس کے بعد اسے مستقل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، صرف تھوڑا سا اہتمام کرنے سے وہ مستقل اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنے سامعین و ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 30 دن ہیں، گویا اللہ نے اہتماماً ہمیں اور آپ کو انعام کے طور پر یہ 30 دن دیے ہیں کہ ہم اس سے ایک اپنے آپ کو تیار کریں۔ 30 دن ماحول ہمیں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملتا ہے، اس کے بعد کے 10 دن صرف ہم نے خود کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص، میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ جنہوں نے جب تربیت کی اور 30 دن کے بعد، رمضان کے بعد خاص طور پہ وہ جو عید کا اعلان ہونا ہے، اس سے لے کر اگلے 10 دن جو ہے نا، اسی معمول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھنا شاید یہ سب سے مشکل اور اہم کام ہے۔ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ تو خاص ماحول میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نکلنے کی خوشخبری ہم تک پہنچتی ہے، گویا ہم اپنے آپ کو اس ایک پوری مشق اور اس ماحول سے ایک دم آزاد کر دیتے ہیں، اور ایک نیا ماحول ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ترتیب پانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چند دن اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا رکھا جائے تو میرا بہت ایک قوی امکان ہے اور دعا اور توقع ہے
کہ انشاءاللہ العزیز جو شخص اس کو اس طرح اپنی انشاءاللہ زندگی کا حصہ بنائے گا اس کے لیے اگلے 11 مہینے تک اس کو اپنی زندگی میں شامل اور آباد کیے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے مختصراً، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مختصراً جو ہے وہ ایک پیغام کی صورت کے اندر بات کی ہے، آپ بھی مختصراً کر دیں، وقت ختم ہو گیا۔ جی یاد رکھیں کہ روزے کے پیغامات میں سے یہی پیغام جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہونا۔ یہاں چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر خطبہ متقین موجود ہے، چونکہ روزے کا مقصد متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، تو امیر المومنین کے صحابی حضرت حمام امیر المومنین کے پاس تشریف فرما تھے، اور وہ نہایت پرہیزگار متقی انسان تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ مولا مجھے متقین کی صفات بتائیے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ صفات یہی ہیں کہ تم ایک دوسرے سے روابط اپنے بہتر رکھو اور درگزر کرو۔ کہا مولا مزید ارشاد فرمائے، تو خطبہ حمام کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ مولا نے 105 صفات جی متقین کی بتائیں، اور جب حضرت حمام نے ان صفات کو سنا تو اتنا گریہ کیا، اور وہ اتنے متقی تھے، گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گویا کہ روزے کے اندر ہمیں وہ سب کے سب درس ملتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، درس ملتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر اعتبار سے دوسرے مذاہب سے مختلف بنایا، ممتاز بنایا، اور جو روزے جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اس کا جو اہتمام ہمیں دین اسلام کے اندر ملتا ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر ہمیں ماضی کا جتنا مرضی آپ تاریخ کے صفحے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو اس نعمت کی قدر کرنا سیکھیں۔ جیسے قبلہ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے بھی کہا کہ ان اوقات کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہوئے ان کو قیمتی بنا لیا جائے، اور 30 دن یہ پریکٹس کر لی، 10 دن مزید ایڈ کر لیے، تو پھر یہ پریکٹس امید ہے انشاءاللہ کہ پورے سال کے اوپر جو ہے وہ آپ کی محیط رہے گی، کہ آپ اچھی عادات کو اپنانے والے بن جائیں گے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے۔ اور یہ توفیق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان میں عطا کی ہے، اس کو جتنا ہم کیش کروا سکتے ہیں کروا لیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔